हाय एवरीवन। अच्छा, मैंने आज सुबह से एक स्टोरी लिख रही थी। मेरे पास दरअसल टाइम नहीं था। मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हैगी, जो जिसकी वजह से कल मैंने अकेली वीडियो बनाई। तो जो है वो कहते हैं वो अकेली वीडियो बन नहीं सकती है। तो जो है वो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो अभी अभी भी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का लाइव नहीं कर पाई हूँ, लाइव सॉरी वीडियो नहीं बना सकी। तो कहते हैं अभी मैं आपको कल मैंने एक स्टोरी लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग हैगी, लेकिन पूरी नहीं लिखी। इसको लिखने में ही मेरे को इतना टाइम हो गया। आप देख लो, इतनी है, अभी तो बहुत पड़ी हुई है, लेकिन देखो अच्छी लगी तो ज़रूर कहते हैं वो करना। सच्ची कहानी है, ये ट्रू स्टोरी है, सच्ची मुकम्मल कहानी है। और मैंने मुकम्मल अभी नहीं की है, मैंने खुद लिखी है अपने हाथों से, लेकिन ये 1 मिनट बोलने में हो जाती है। ये बहुत अच्छी कहानी है, स्टोरी है, सुनना। लेकिन ये मुकम्मल अभी नहीं है, टू बी कंटिन्यू रहेगी। कल इंशाल्लाह मुकम्मल कर दूंगी मैं इसको। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। इसका नाम मैंने रखा मोहब्बत की चाहूँ। कहते हैं मैं आई कम इन सर। नस्वानी नर्म आवाज़ पे माँ सलार ने अपनी फाइल से नजरें उठा के सामने देखा और इसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। सामने खड़ी 24 साल की लड़की इसकी सेक्रेटरी आयशा सिद्दीकी थी। रेड शलवार कमीज़ में मलबूस, सर पे दुपट्टा नफासत से जमाए वो हमेशा की तरह पुरसुकून और बावकार नज़र आ रही थी। वो पिछले 7 सालों से माज के ऑफिस में काम कर रही थी। माज अपनी सेक्रेटरी आयशा के मिजाज को अच्छी तरह जानता था, और आयशा भी अपने बॉस माज सलार के मिजाज से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मैं ये ऐसे करती हूँ, ऐसे लिखे वाकिफ़ थी। सर, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो झिझकते हुए बोली। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये कह के फाइल एक साइड रखता अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे झुक गया। सर, मेरी एक दोस्त है, इसे आपकी मदद चाहिए। आयशा ने हिम्मत जमा करते हुए अपनी बात कही। कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई माज सलार की उंगलियां लम्हे भर को रुक गईं। माज ने आंखें सुकड़ कर उसकी तरफ तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। कैसी मदद? सर, मेरी बहन को मेरी दोस्त को 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये कहते ही आयशा ने अपनी नज़रें झुका ली, जैसे ऐसे खुद अपनी बात पे यकीन न हो। मास का केक का कमरे में गूंजा। आयशा जो सेक्रेटरी थी, मास के केके पे मज़ीद शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। 15 लाख? आयशा सिद्दीकी, सीरियसली? तुम जानती हो 15 लाख कितनी बड़ी रकम है? और मैं ये इतनी बड़ी रकम किसी अनजान को ऐसे ही दे दूँ? आखिर इसे इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है? कोई वजह तो होगी, वो संजीदगी से बोला। आयशा सिद्दीकी ने लब बीचे धीमी आवाज़ में बोली, जी सर, इसके वालिद की ओपन हार्ट सर्जरी है। डॉक्टर्स ने इसके वालिद की सर्जरी के 15 लाख मांगे हैं। सर, वो गरीब लड़की है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन सर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्जा अदा कर देगी। बोलते हुए इसकी आवाज़ भर्रा गई। किसकी? आयशा की, जो कि इस मास सलार की सेक्रेटरी थी। और इसने दोबारा नज़रें झुका ली। मास सलार ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। आंखों में अजीब सी चमक उभरी। इंटरेस्टिंग। उसकी एक्सप्रेशन मसला जो ऑनर था, उसने बोला इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? ज़ाहिर है पैसा इसे चाहिए, तो सामने भी इसे ही आना चाहिए था।
سر وہ پردہ کرتی ہے اور مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ آپ مدد کریں گے یا نہیں، اس لیے میں نے پہلے آپ سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ سے ملنے آ جائے گی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ نام کیا ہے تمہاری دوست کا؟ ماسلار بولا۔ وہ واپس لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گیا۔ ایمان علی، عائشہ نے آہستگی سے کہا۔ سر آپ سب کی مدد کرتے ہیں، پلیز میری دوست کی بھی مدد کر دیں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں نمی اور اپنائیت واضح تھی۔ ماس کی انگلیاں پھر رک گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر گہری سانس لی۔ عائشہ صدیقی، ہمیشہ یاد رکھنا، اس دنیا میں کچھ بھی مفت میں نہیں ملتا، کچھ پانے کے لیے ہمیشہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ خیر، اسے کل آفس لے آؤ، میں دیکھ لوں گا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں۔ اور ہاں، اسے کہنا کہ میڈیکل رپورٹس اپنے والد صاحب کی ساتھ لے کے آئے۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور سر دبایا اور کہا، آپ جاؤ اور میرے لیے کافی بھجوا دو۔ اوکے سر، ماز نے عائشہ سے کہا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسبات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ ماز نے تھکن سے بھرپور ٹھنڈی سانس لی، لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی پہ سر گرا کر آنکھیں موند لیں۔ ایمان علی، میں نے سر سے بات کر لی ہے۔ اب یہ ایمان علی اس کی جو دوست ہے عائشہ کی۔ عائشہ نے ایمان سے کہا، سر ماز نے تم کو کل آفس بلایا ہے، لیکن پیسے دینے کی انہوں نے تو نہیں کی۔ کل صبح 10 بجے ان کے آفس آ جانا، دیکھنا وہ تمہیں پیسے دے دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ نے اپنی پکی دوست ایمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو ایمان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں گہری دوستیں تھیں۔ وہ دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھیں، ایک دوسرے کے حالات و مسائل سے بھی اچھی طرح واقف تھیں۔ عائشہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ نم آواز میں بولی۔ کون بولی؟ ایمان علی بولی، جو کہ عائشہ کی دوست بچپن کی تھی۔ تو عائشہ نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ میری جان، گھبراؤ نہیں، عائشہ بھی لڑکی ہے، دماغ میں بٹھائیے گا، سچی کہانی ہے، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، عائشہ نے اسے تسلی دی۔ میڈیکل رپورٹس بھی ساتھ لے آنا اور فکر مت کرو، میرے باس ماس سالار بہت اچھے انسان ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی مدد کر چکا ہے، وہ تمہاری بھی ضرور مدد کر دے گا۔ عائشہ کی بات پہ ایمان نم آنکھوں سے مسکرا دی اور عائشہ کے گلے لگتی عائشہ کو خدا حافظ کہتی گھر آ گئی۔ ایمان علی کے دل میں خوف اب بھی موجود تھا، مگر کہیں نہ کہیں امید کی ہلکی سی کرن بھی جاگ اٹھی تھی۔ اگلی صبح ایمان علی نے اپنا کوٹ اور اسکارف کو مضبوطی سے سنبھالا، دھڑکتے دل کے ساتھ سالار گروپ اینڈ کمپنیز کی اس اونچی عمارت پر نظر ڈالی جو شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ گھبرانا مت ایمان، بس تم اندر جا کر سر سے سیدھی بات کرنا، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر ایمان کا ہاتھ دبایا۔ ایمان نے ہلکا سا سر ہلایا، عائشہ کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ ریسیپشن سے گزر کر وہ ماس سالار کے آفس تک پہنچی۔ ایمان علی نے بہت جلد دل سے دستک دی ماس سالار کے آفس کے ڈور پہ۔ عائشہ اسے بیسٹ آف لک کا اشارہ کرتی واپس چلی گئی، جبکہ ایمان علی گھبرائی ہوئی انگلیاں چرخانے لگی۔ کمرے کے اندر سے بھاری مگر متوازن آواز آئی، دروازہ کھلا اور ایمان علی دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ مرون گاؤن میں سر تا پاؤں ڈھکی وہ لڑکی ماس سالار کے سامنے کھڑی تھی۔
اس کی صرف براؤن آئیز نظر آ رہی تھیں. وہ سادگی میں بھی بے حد پرکشش لگ رہی تھی. آنکھیں جھکی ہوئی تھیں. ہاتھوں میں ایک فائل تھی. وہ کافی دیر تک مقابل کے بولنے کا انتظار کرتا رہا. کون؟ معاذ علی. وہ چاہ رہا تھا لڑکی پہلے بولے، یعنی کہ ایمان علی بولے. جب کوئی نہ بولا تو ماں سالار نے سر اٹھایا. سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ ایک لمحے کو حیرانی کی لہر دوڑ گئی. وہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسے اس نے سوچا تھا. سامنے کھڑی لڑکی اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگ رہی تھی اور جسم کی کپکپاہٹ اس کے لرزتے ہوئے دل کا پتہ دے رہی تھی. آنکھوں میں نمی اور سرخی تھی جیسے کسی بھی لمحے آنسو ٹپک جائیں گے. بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی. سانسیں تیز چل رہی تھیں. نظریں زمین پہ جمی ہوئی تھیں. ماں سالار اپنی کرسی پہ ٹکا اسے بغور دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بے بسی اور جھجک کے سار میں قید ہو کے ہمت ہی نہ کر پا رہی تھی کہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے. آپ ایمان علی ہیں؟ ماں سالار نے گہری نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی. جی سر. ایمان علی کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی. بیٹھ جائیے. معاذ نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا. ایمان علی نے نظریں جھکا کے آہستہ سے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے رپورٹس آگے کر دی. یہ میرے بابا کی رپورٹس ہیں سر. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ فوری سرجری ضروری ہے. سرجری اور دواؤں پہ جو خرچ ہوگا اس کے لیے 15 لاکھ کی ضرورت ہے. معاذ نے رپورٹس اٹھا کے بغور دیکھنا شروع کر دی. کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی. دیکھو چوٹی بھی یہاں پہ آ گئی. حد ہوتی ہے. صرف پیپر پلٹنے کی آواز آ رہی تھی. ایمان علی کے دل کی دھڑکنیں اس خاموشی میں اور تیز سنائی دینے لگی. کچھ دیر بعد ماں سالار نے فائل بند کر کے گہری سانس لی. تو آپ کو مجھ سے 15 لاکھ روپے چاہیے. ایمان علی نے بے بسی سے سر ہلایا. جی سر، میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں. میں آپ کو واپس کرنے کی پوری کوشش کروں گی. آپ کا احسان ہوگا مجھ پر. وہ نظریں جھکائے بولی. کون بولی؟ ایمان علی بولی. ماں سالار نے کرسی کی پشت ٹیک لگائی. ایک لمحے کو ایمان علی کے چہرے کو غور سے دیکھا. پھر وہ اٹھ کے ایمان علی کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا. ایمان علی اس کے اچانک سے ساتھ بیٹھنے پہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی. کچھ پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی، لیکن ایمان علی معاذ کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظر جھکا گئی. پیسے دینا میرے لیے مسئلہ نہیں. 15 لاکھ دینا میرے لیے معمولی سی بات ہے ایمان علی. وہ تھوڑی دیر رکا. لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ قیمت چکا سکتی ہیں یا نہیں. وہ ہلکا پر اصرار سا مسکرایا. یہ سن کر ایمان علی کا دل جیسے زور سے دھڑکا. وہ حیران و پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی. میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی. سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ 13 منٹ 14 منٹ کی ویڈیو ہو گئی. میں نے تو لکھنے میں اتنا لگا دیا. مجھ سے چلو کراپ کے ادا کر دوں گی. مجھ سے یہ قرض تھوڑا تھوڑا ادا کر کے چکا دوں گی. میں وعدہ کرتی ہوں. سر، وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے بولی. میں نے کہا ایمان علی، مجھے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. 15 لاکھ میرے لیے بہت معمولی بات ہے. یہ بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ یہ ماں سالار بول رہا ہے. آنر، میں 15 لاکھ آج ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا. اگر میری کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. وہ اٹھ کر واپس اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. کیسی شرط؟ سر، وہ انگلیاں چٹخاتی پریشانی سے بولی. تمہیں مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی. ماں سالار کی بات پہ وہ اپنی جگہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی.
ایک پل کے لیے وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی ہو۔ آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پہ صدمے کے آثار لیے کچھ لمحے وہ صرف اسے گھورتی رہی، پھر یکدم غصہ چیخی، کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی ایک لڑکے سے اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اتنی گری ہوئی سوچ رکھنے والے انسان کو میں اپنا ہمسفر تو دور کی بات ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں سالار، میں آپ کو اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنی گری ہوئی سوچ کے مالک ہیں۔ ایمان علی کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور دل میں شدید نفرت کے جذبات امنڈ آئے تھے، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ اس کی توہین کا بدلہ لے رہی ہو۔ ماں سالار ایمان علی کے غصے اور انکار کو نظر انداز کر گیا، کیونکہ وہ ایک پروفیشنل بزنس مین تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجب سا اعتماد اور غرور جھلک رہا تھا، جیسے دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ ایمان علی، وہ آہستہ مگر کاٹدار لہجے میں بولا، میں جانتا تھا تمہیں یہ بات قبول نہیں ہوگی، مگر یاد رکھو میری بات مذاق نہیں ہے۔ کانٹریکٹ میرج تمہارا انتخاب نہیں بلکہ تمہاری مجبوری بنے گی، پھر تمہارے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس کے الفاظ ایمان علی کے دل پہ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ بے بس کھڑی آنکھوں میں نمی لیے سے تک رہی تھی، لیکن ماس کے چہرے پہ بے نیازی چھائی ہوئی تھی، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ سامنے والا اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ تم اچھی طرح سوچ لو۔ وہ تھوڑا سا جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، یہ نکاح میں وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہا، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ نکاح اپنی اولاد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ میری بیوی ماں نہیں بن سکتی، اور ہمارے ہاں جس سے ایک بار رشتہ طے کر دیا جائے اسے ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ وہ رکا، پھر کرسی کی پشت ٹیک لگا کے مزید بے رحمی سے بولا، ٹو بی کنٹینیو، کل انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں۔ لازمی سنیے گا، 18 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں کراپ کر کے۔ یہ دو پارٹ 1 پارٹ 2 پہ جائے گی، لیکن انٹرسٹنگ ہے اور بہت اچھی ہے، اور آپ کو انجوائے بھی ہوگا، اور کہتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے انشاءاللہ۔ ابھی میں لکھ کر رہی تھی، اتنے پیجز پہ دکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو فیڈ بیک ضرور دیں۔ انشاءاللہ کل صبح آپ کو ملے گی اپلوڈ، آج رات میں لکھ لوں گی پوری۔ اور اس کا نام کیا ہے، محبت کی چاؤں، یہ سچی مکمل کہانی میں لکھ کے دوں گی آپ کو۔ آپ ایک پیج کو پڑھے کریے گا، میں نے خود لکھی ہے، کریڈٹ بائی صدف علی شاہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ٹو بی کنٹینیو، میں لکھ دیتی ہوں ٹو بی کنٹینیو، یہاں پہ لکھ رہی ہوں ٹو بی، میں نے اسی مارکیٹ سے لکھی، اس کو لکھنے میں مجھے پورے 5-6 گھنٹے لگے ہیں، آپ کو اندازے 6 گھنٹے لگے 6 گھنٹے لگے، لیکن اسٹوری میرے دماغ میں تھی تو میں نے کرنی۔ اس کا فیڈ بیک ضرور دیں مجھے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون، سبسکرائب می ایز یو کین۔